Hello and welcome to another informative video on legal draft. I welcome all the young lawyers and future lawyers, my students on this channel. If you haven't subscribed my channel, please do subscribe and hit the bell icon so you will get more informative videos. Our today's topic is different kinds of amendments of pleadings. On what ground it should be refused by the court? There are four grounds. There are four kinds of amendment. Number one is formal amendment. Number two, as to substance. Number three, amendment as to relief. Number four, as to parties. So if you have got the definition of formal amendment, it says that this amendment should always be allowed, such as defect or omission of signature, of verification or omission of an averment in the plaint that notice under section 80 of CPC has been delivered, slope of pen or error of a purely formal nature not affecting the merit of the pleading can always be rectified. मामूली नौइयत की जो भी अमेंडमेंट्स हैं, जैसे कि सिग्नेचर्स के हवाले से है, जैसे कि वेरिफिकेशंस के हवाले से हैं, जैसे कि कोई टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, कोई हमसे लिखने में गलती हो गई है, तो ये तमाम वो अमेंडमेंट्स हैं जो कि एक फॉर्मल किस्म की हैं, जो कि किसी पे इफ़ेक्ट नहीं डालती हैं और इसमें कोर्ट्स जो हैं वो आसानी से इस पे ग्रांट कर देती हैं और ये कोर्ट्स इस अमेंडमेंट्स को रिफ्यूज़ नहीं करती। उसके बाद हमारे पास जो है वो है एज टू सब्सटेंस, मतलब एज टू मैटर, एज टू मटेरियल, कि अब आप जो है वो कोई ऐसी अमेंडमेंट्स जो हम अमूमन करते हैं, अमूमन हमारे पास वो अमेंडमेंट्स होती हैं प्लीडिंग्स में जिसमें हम कोई एप्लीकेशन 6 रूल 17 की नहीं देते, लेकिन उसके बावजूद अमेंडमेंट्स होती हैं, वो हैं 1 रूल 10 के हवाले से ऑर्डर 1 रूल 10। ऑर्डर 1 रूल 10 makes provision for the amendment of plaint by striking off or adding parties to the suit. अगर हमने गलती से किसी को ऐड कर लिया है या गलती से किसी कोई जो है इजाफी तौर पे ऐड कर लिया है, या अगर हमने किसी को ऐड नहीं किया है, तो दोनों सूरत में हम ऑर्डर 1 रूल 10 में दरख्वास्त देते हैं और उसमें अमेंडमेंट हो जाती है जो कि कोर्ट्स अलाउ कर देती है। उसके बाद आता है हमारे पास ऑर्डर 6 रूल 15। ऑर्डर 6 रूल 15 जो है वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग से हवाले से है। इसमें भी बाज़ औक़ात जो है वो वेरिफिकेशंस के हवाले से कुछ मामलात रह जाते हैं, सिग्नेचर रह जाते हैं या नाम की गलती हो गई है जो किसी दूसरे पे इफ़ेक्ट नहीं डालती है, तो कोर्ट जो है इन अमेंडमेंट्स को भी अलाउ कर देती है। उसके बाद हमारे पास आती है एक और अमेंडमेंट जो हम अमूमन दाखिल करते हैं, वो है ऑर्डर 14 रूल 5। वो इश्यूज़ के हवाले से है। ये कोर्ट के पास पावर है टू अमेंड और स्ट्राइक आउट इश्यूज़ प्रोवाइड विद द अमेंडमेंट ऑफ इश्यूज़ फ्रेम इन द केस। मकसद अगर आपने केस में जो इश्यूज़ सेटल किए हैं उसमें अमेंडमेंट्स हो सकती हैं, उसको ऑर्डर 14 रूल 5 के अंदर जो है कोर्ट के पास इख्तियार है कि वो उसको अमेंड कर सकती है। तो ये हमारे पास ऑर्डर 1 रूल 10, ऑर्डर 6 रूल 15 और ऑर्डर 14 रूल 5, ये 3 ऐसे हैं जो हम एप्लीकेशंस देकर इसमें कोर्ट से अमेंडमेंट्स करा सकते हैं। अब उसके बाद हमारे पास आ जाती है अमेंडमेंट एज टू रिलीफ। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है।
جس کی ڈیفینیشن میں اگر ہم جائیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں دیٹ دی امینڈمنٹ ان اور ایڈیشن ٹو دی اوریجنل ریلیف از سچ ایز ٹو چینج دا کیریکٹر آف دا سوٹ اٹ شیل ناٹ بی الاؤڈ. اگر ہم کوئی ایسی امینڈمنٹ کرتے ہیں جس سے کیریکٹر آف دا سوٹ جو ہے وہ بالکل چینج ہو جائے گا تو وہ چیز کورٹ الاؤ نہیں کرتی. نور ول بی دا کورٹ آن اٹس ڈسکریشن جنرلی الاؤ اٹ اف دی اپلیکیشن فار امینڈمنٹ از میڈ ایٹ سچ اے لیٹر اسٹیج. دو صورتوں میں کورٹ انکار کرتی ہے. پہلی صورت تو یہ کہ آپ کوئی ایسی امینڈمنٹ چاہتے ہیں, آپ نے آرڈر 6 رول 17 کی اپلیکیشن دی کہ جی آپ امینڈ کرنا چاہتے ہیں, کوئی ایسی امینڈ کرنا چاہتے ہیں جس سے کہ کیس کا نیچر, کیس کا کریکٹر ہی چینج ہو جائے تو وہ آپ کو الاؤ نہیں کی جائے گی. دوسری چیز جو ہے وہ آپ نے اتنی لیٹر اسٹیج پہ امینڈمنٹ دی ہے کہ جیسے کہ تمام معاملات ہو گئے ہیں, آرگومنٹس ہو گئے ہیں, آرگومنٹس ہونے والے ہیں, فائنل آرگومنٹس, اور آپ اس ٹائم پہ اگر کوئی امینڈمنٹ کرانا چاہتے ہیں تو کورٹ اس کو الاؤ نہیں کرتی. That it would create a necessity of trying the case de novo or would be unfair to the other party, as when a suit for possession contested by the defendant was decreed and the defendant withdrawing the contest and confessing judgment and the plaintiff want to amend the relief in appeal by claiming means profit. The court observed that the means profit we claim in the beginning, the defendant might not have withdrawn the contest of the title. اگر کوئی ایسا معاملات آ جاتے ہیں جس میں کہ آپ نے پورا کیس چلایا اور کیس چلانے کے بعد آپ اس کیس سے اگر اپنے آپ کو وڈرا کر لیتے ہیں, نیچر آف دی کیس چینج ہو جاتی ہے, تو وہ ایسے معاملات ہیں جس کو کورٹ الاؤ نہیں کرتی ہے. کیونکہ پورا سسٹم, جیسے کہ اگر ہم ایک مثال اگر دیں کہ اگر آپ ایجیکمنٹ کے کیس میں ہیں اور آپ نے جو ہے اینڈ میں ایسا کوئی ڈاکومنٹ لے آتے ہیں جس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ اس کیس کے اندر جو ایز اے ٹیننٹ تھے, لیکن آپ نے ایک سیل ایگریمنٹ لے آئے یا کوئی اور ڈاکومنٹ لے آئے جس کی بنیاد پہ آپ نے یہ کہا کہ جی میں اس میں جو ہوں ٹیننٹ نہیں ہوں, میں اس میں بونافائڈ پرچیزر ہوں, تو وہ پورا سسٹم, پورا کیس جو ہے وہ آپ کا چینج ہو جائے گا. لہٰذا اس طرح کی امینڈمنٹس الاؤ نہیں کی جاتی. اب آ جاتے ہیں ہم اپنی چوتھی جو ہمارا تھا امینڈمنٹ ایز ٹو پارٹیز. When the defect of misjoinder or non-joinder of the party is detected, it is better to apply for removal of the person who who is added wrongly or by striking off the name of any party joined, and the court has the power to order such amendment improperly joined, and the court has power to order such amendment as to stay of proceeding on such terms as may appear just. امینڈمنٹس جو پارٹی ہے, جیسے کہ ہم اس سے پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں, کوئی شخص اگر مس جوائنڈر آف پارٹی ہے, نان جوائنڈر آف پارٹی ہے, تو آرڈر 1 رول 10 میں بالکل اسپیسیفکلی ڈیفائن کیا گیا ہے, اس طور پہ ہم اس میں امینڈمنٹ کرا سکتے ہیں. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں گراؤنڈس کے حوالے سے کہ واٹ آر دا گراؤنڈز آن وچ کورٹ ریفیوز امینڈمنٹس. کون سے ایسے گراؤنڈز ہیں جس کی بنیاد پہ کورٹ امینڈمنٹ ریفیوز کر سکتی ہے. تو دیر آر 4 grounds on which the court refuse the amendment. پہلا, where amendment is not necessary for the purpose of determining the real question of controversy between the parties. This happen in 2 ways. کوئی ایسا امینڈمنٹ جو آپ لے کر آ رہے ہیں جو کہ ایک نیسسری نہیں ہے, ریئل کوسچن جو ہیں, ریئل کوسچن آف لا, کنٹروورسی جو بھی ہے دونوں پارٹیز کے درمیان, اگر کوئی ایسی چیز آپ نہیں لے کر آ رہے ہیں اس امینڈمنٹ میں, چاہے آپ ڈیفینڈنٹ ہوں چاہے آپ پلینٹف ہوں, تو کورٹ اس کو الاؤ نہیں کرتی اور وہاں پر کورٹ سے ریفیوزل بھی آ سکتا ہے. When the amendment is merely technical, whereafter evidence of the plaintiff, the defendant is not in order to raise the technical point to the maintainability of the suit, move an application for amendment should not be allowed.
امینڈمنٹ کوئی آپ ایسی لے کر آتے ہیں ٹیکنیکلٹیز کے اوپر، جیسے کہ اگر کسی ڈیفینڈنٹ نے اپنا ایک ڈیفینس ڈسکلوز کیا ہے اور آپ نے جو ہے اس ڈیفینس کو کور اپ کرنے کے لیے کوئی ایسی اپلیکیشن دی ہے کہ تاکہ وہ جو ڈیفینس لیا گیا ہے اس کو کور اپ کر دیا جائے، تو ایسی امینڈمنٹس بھی جو ہے وہ کورٹ الاؤ نہیں کرتی ہیں، کیونکہ آپ اس سے پہلے اگر جب ڈیفینس اس نے ڈسکلوز نہیں کیا تھا تو اگر آپ اس سے پہلے کرتے تو ہو سکتا تھا کہ آپ کی وہ بات ہو جاتی اور آپ کو امینڈمنٹ ہو جاتی، لیکن جب چونکہ اب آپ نے ڈیفینس ڈسکلوز ہونے کے بعد اس غلطی خامی جو بھی آپ کہیں اس کو ریکٹیفائی کرنے کے لیے کیا ہے، لہذا وہ کورٹ آپ کو الاؤ نہیں کرے گی۔ When the amendment is useless or no substance, amendment should be allowed where such amendment does not substantive the plaintiff's claim or it does not support the defendant's case. امینڈمنٹ وہاں پر ہو سکتی ہے جہاں پر کہ اگر کوئی ایسا معاملہ جیسے کہ اس میں کوئی سبسٹنس نہیں ہے، کوئی مٹیریل نہیں ہے، آپ خواہ کی ایک امینڈمنٹ جسٹ ٹو لنگر آن دا کیس، کیونکہ اس میں جو بھی معاملات آپ نے کیس میں کیے ہیں، جیسے کہ اس سے ہم نے پہلے بھی بات کی کہ اگر وہ غیر ضروری ہیں تو غیر ضروری طور پہ اگر آپ کوئی امینڈمنٹ لے کر آتے ہیں تو اس کو کورٹ ریفیوز کر سکتی ہے، دونوں سائڈ پہ، آیا وہ ڈیفینڈنٹ کی سائڈ پہ ہو، آیا وہ پلینٹف کی سائڈ پہ ہو۔ ویئر دا امینڈمنٹ وڈ کیس دی اپوزٹ پارٹی سچ انجری ایز کین ناٹ بی کمپنسیٹ بائی کاسٹ، کیونکہ جو اس کو نقصان ہوگا وہ آپ کاسٹ سے جو ہے اس کو پورا نہیں کر سکتے۔ A plaint should not be amended so far as to take away a valid defense of limitation۔ آپ نے جیسے کہ اس سے پہلے میں نے کہا کہ اگر کوئی ایسا کوئی معاملہ آتا ہے جہاں ڈیفینس ڈسکلوز کیا جاتا ہے اور آپ اس ڈیفینس کو ڈسکلوز ہونے کے بعد اس لیکونا کو جیسے کہ سچ ایز لمیٹیشن ہے، اس کو آپ فل کرنے کے لیے اگر آپ کوئی امینڈمنٹس لے کر آتے ہیں تو وہ الاؤ نہیں کی جائے گی۔ سچ این ایڈیشن آف اے نیو کاز آف ایکشن آفٹر the period of limitation is generally refused under the following circumstances۔ اگر کوئی ایسی آپ لے کر آئے ہیں، کوئی نئی ایڈیشنز لائے ہیں، نیو کاز آف ایکشن آپ نے کریٹ کیا ہے اور جو ہے وہ آفٹر دی لمیٹیشن کے بعد، تو وہ جنرلی ریفیوز کر دیا جاتا ہے۔ where the application for amendment is not made in good faith۔ پہلا جو چیز ہے، اگر کوئی آپ نے گڈ فیتھ میں کوئی امینڈمنٹ نہیں لے کے آ رہے ہیں تو کورٹ اس کو ریفیوز کر دیتی ہے۔ where the amendment would be introduce a totally different، آپ نے کوئی ایسی امینڈمنٹ لے کر آئے ہیں جس سے آپ کا جو کیس ہے وہ پورا کا پورا ٹوٹلی جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے، وہ جو آپ کا پرپس تھا، جو آپ سوٹ لے کر آئے تھے کورٹ میں، وہ بالکل ہی اس کا سینیریو بالکل چینج ہو جاتا ہے، تو وہ جو ہے اور بہت ہی لیٹر اسٹیج پہ، یعنی کہ پروسیڈنگس کے بالکل لیٹر اسٹیج کیا ہوگی کہ آپ کی ایویڈنس کمپلیٹ ہو گئی ہے اور اس کے بعد کوئی آپ امینڈمنٹ لے کر آ رہے ہیں، ڈیفینڈنٹ کی ایویڈنس بھی کمپلیٹ ہو گئی اور اس کے بعد کوئی امینڈمنٹ لے کے آ رہے ہیں تو وہ کورٹ اس کو الاؤ نہیں کرے گی۔ امینڈمنٹ کین ناٹ آرڈنری بی الاؤڈ ویئر اٹ وڈ convert the suit into one of the total different character based not only on entirely different allegation but on allegation not wholly inconsistent with the original plaint and would involve a fresh trial with fresh pleading and fresh evidence۔ اگر کوئی ایسا کوئی معاملہ ہے جو کہ الاؤ کیا جائے تو اس میں آپ اس کے کیریکٹر کو اس کو تبدیل نہیں کر سکتے، جو اس پہ ایلیگیشنز، جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے بھی کہا کہ جو ایلیگیشنز جو ہیں جو اگر آپ پہ لگائی گئی ہیں اور آپ وہ اوریجنل پلینٹ میں پھر اس کو آپ امینڈ کرنا چاہیں تو وہ آپ کو الاؤ نہیں کی جائے گی۔ پھر آپ فریش پلیڈنگ اور فریش ایویڈنس کی اگر ہم بات کریں، کیونکہ جب آپ ایویڈنس ریکارڈ کر لیتے ہیں اور لیٹر اسٹیج پہ کوئی امینڈمنٹ لے کر آتے ہیں تو وہ امینڈمنٹ بھی نہیں ہوگی۔ تو آج جو ہم نے اس کو ڈسکس کرنے کی کوشش کی ہے کہ کون سی امینڈمنٹس جو ڈفرینٹ امینڈمنٹس ہیں، جو 4 ہیں جو کہ جرنلی ہو جاتی ہیں، اور کون سی 4 ایسی امینڈمنٹس ہیں جو کورٹ اس کو الاؤ نہیں کرتی۔ تو اس کو اگر ہم کنکلوڈ کریں تو
آپ کی جو کسی مس جوائنڈر آف پارٹی، نان جوائنڈر آف پارٹی، کوئی غیر ضروری طور پہ آپ نے کسی کو ایڈ کر دیا ہے یا اس کو ڈیلیٹ کرنا ہے، یہ معاملہ اگر آپ کے ایشوز ہیں اس میں امینڈمنٹ، یا پھر آپ کی ویریفیکیشن جو ہے اس کے اندر امینڈمنٹ 6 رول 15 کے تحت، تو یہ تمام چیزیں کورٹ الاؤ کرتی ہیں۔ کورٹ الاؤ نہیں کرتی وہ چیزیں جو اگر آپ لیٹر سٹیج پر کوئی امینڈمنٹ لے کر آئیں، کورٹ الاؤ نہیں کرتی وہ چیزیں جس سے آپ کا پورا کیس کا کیریکٹر ہی چینج ہو جائے، پورا تمام معاملات ہی چینج ہو جائیں۔ کورٹ اس کو الاؤ نہیں کرتی کہ اگر آپ کوئی امینڈمنٹ لے کر آئے ہیں اور اس سے کاز آف ایکشن ہی چینج ہو جائے، تو ایسی امینڈمنٹس جو ہیں وہ کورٹ الاؤ نہیں کرتی، یا کورٹ الاؤ نہیں کرتی ان امینڈمنٹس کو جو کہ آپ ایک لیٹر اسٹیج پہ لائیں گے، ایویڈنس آف دی ڈیفینڈنٹ از آلسو کمپلیٹڈ۔ تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو میں نے جو آج ہم نے ڈسکس کیا ہے، انشاءاللہ میں اس کے ڈسکرپشن میں آپ کو کیس لاء بھی دوں گا امینڈمنٹس ان پلیڈنگ کے حوالے سے۔ اگر آپ 6 رول 17 کی بات کریں تو آج ہم نے ان چیزوں کو کور کیا ہے کہ کون سی پلیڈنگس میں امینڈمنٹ ہو سکتی ہیں اور کون سی امینڈمنٹس نہیں ہو سکتی ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو آج کی جو ہے وہ پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ڈو سبسکرائب مائی چینل، اور بیل آئیکن کو ہٹ کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ کمنٹ باکس میں آپ مجھے جو بھی آپ سجیشن دینا چاہیں یا جس پہ جو ٹاپک آپ چاہیں، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس پہ ہم ویڈیو بنا سکیں، تاکہ یہ ہمارا ڈسکشن کا جو ایک سلسلہ ہے جو ینگ لائرس اور اسٹوڈنٹس کے لیے، وہ ہمارا ایک چلتا رہے۔ اپنا اور اپنے بزرگوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔